बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं NA70 के सिटी लाला मुसा में। और जब भी लाला मुसा का नाम आए तो कायरा ख़ानदान के खिदमात, सरगर्मियों या उनकी सियासत का जिक्र ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज हम मौजूद हैं चौधरी नदीम असगर कायरा साहब के साथ, जो कि साबिक चेयरमैन बल्दिया हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज है सर? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा जो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपके वालिद चौधरी असगर साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने माशाल्लाह से लाला मुसा को हर लिहाज से प्रमोट किया। लाला मुसा सिटी को सियासत के लिहाज से, हर लिहाज से जो है इसको प्रमोट किया। जब आप सियासत में आए तो आपका एम्बिशन क्या था? बात सीधी सी है जी कि वालिद साहब की फुतदगी के बाद मेरी फैमिली ने मुझे मौका दिया जी जी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं यूनियन नाजिम बना, फिर तहसील नाजिम बना और उसके बाद फिर तहसील नाजिम बना, फिर चेयरमैन बल्दिया बना। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर मैं समझूं कि मेरी अपनी काबिलियत से मुझे मिली हैं तो मैं नहीं ये कह सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी से और मेरे वालिद साहब की जो यादें या लोगों के साथ वफा या लोगों के साथ तल्लक, उसकी बिना पर लोगों ने मेरे ऊपर मेहरबानी की। बाकी सलाहियतें अपनी फिर बाद में देखनी होती हैं लोगों ने कि ये किस हद तक हमारे म्यार पर उतरा है। जब मैं 2005 में जेल से जीता तो फिर मुझे अपनी भी सलाहियतें लोगों को बताने का मौका मिला कि अल्लाह ताला ने जहाँ मुझे उन्होंने मेरे वालिद की वजह से मेरे ऊपर मेहरबानी की, मेरे ख़ानदान के ऊपर मेहरबानी की। तो इसी तरह के मैं समझता हूँ कि जो मैं 2005 से बाहर निकला तो मज़ीद मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई। मेरे अंदर बहुत सारी जो चीज़ें जो मैं अपने अंदर खामियां भी समझता था, खूबियां समझता था, उसको मज़ीद उजागर करने का मुझे मौका मिला और अपनी खामियों के ऊपर काबू पाने का भी मुझे जो सब्र, तहम्मुल वो भी मेरे अंदर आया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा अल्लाह की करम नवाजी से है। जो सब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो माशाल्लाह से हिडन क्वालिटीज़ थी वो उजागर हुई? इसमें कोई शक नहीं है। जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है ना जी तो इंसान सीखता है। अगर सीखना चाहे तो इंसान सीखता है, अगर ना चाहे तो आपके पास सब कुछ भी हो तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो वालिद साहब के साथ तो बहुत कम अरसा मिला, काम करने का मौका मिला, लेकिन यह जो उनसे सीखा, हाँ जिस दिन वो फौत हुए थे एक बात मैंने ज़रूर की थी कि मैं उन जैसा नहीं बन सकता, उन जैसा मुझे आप देखेंगे भी नहीं। तो अगर आप मुझे उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ ज़रूर देखेंगे। हाँ, मैंने उनकी लाइन नहीं छोड़ी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये सारी कामयाबी दी। माशाल्लाह से सही। अच्छा एक बात जो है वो मतलब काफ़ी जो है इरिटेटिंग लगती है लोगों को, लेकिन मैं आपसे ऑब्वियसली डिस्कस करूँगी कि डेमोक्रेसी जो है ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी का मंशूर था। तो अभी आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो इनका मंशूर था उस पर सस्टेन है सब? मेरी बात यह है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, बड़ी बड़ी मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जमहूरी तौर पर आज तक जितनी फाइट की है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। डेमोक्रेसी किस चीज़ का नाम है? जमहूरियत का नाम है ना। तो जमहूरियत में देखें कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ये चाहते तो वो नहीं जा सकते थे। इस मुल्क से बड़े बड़े लीडर भाग गए, चले गए, मुआहदे करके चले गए, लेकिन उसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 18 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आई, 250 कारकुन हमारा शहीद हुआ कराची में बम ब्लास्ट में। फिर उनके ऊपर लियाकत बाग में अटेम्प्ट हुई। उनको नहीं पता था, वो नहीं जानती थी कि क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानती थी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसके लिए जान दी? जमहूरियत के लिए ही जान दी। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कहा कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवायात को फ़रोग़ दिया है। अगर आप देखें आसिफ अली जरदारी साहब को ये जमहूरी सोच है ना कि एक प्रेसिडेंट है, इससे पेशतर किसी भी प्रेसिडेंट ने 88th अमेंडमेंट के तहत जो इख्तियारात उनके पास मौजूद थे उनको कभी भी देने का नहीं सोचा, लेकिन 8th अमेंडमेंट के तमाम को 18th अमेंडमेंट में जब तब्दील किया तो तमाम के तमाम प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात जो हैं वो हाउस को दे दिए। और आज वो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। माशाल्लाह से आप सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। आप मुझे ये बताइए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो क्या बिलावल भुट्टो जो हैं वो उनकी कापी हैं या उनसे डिफरेंट हैं?
دیکھیں پہلی بات یہ کہ بلاول صاحب نے اپنا سیاسی سٹارٹ لیا اچانک ان کے اوپر، جس طرح میں اپنا بتا رہا تھا کہ میرے اوپر آیا، اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کے اوپر بھی اچانک یہ سارا کا سارا بوجھ آ گیا ہے۔ ان کی عمر نہیں تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وہ بیٹا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے۔ تو جو آپ نے دیکھا جو صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی، کچھ اجاگر ہوتی ہیں اور کچھ وہ پیدائشی ہوتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں نے ان کی اردو بولنے پر اعتراضات کی، آج نہیں کر سکتے، آج وہ سب سے اچھا اور وہ میچور ہیں۔ آج اگر ان کے انٹرویو دیکھیں جو انہوں نے سوئس میں دیا تھا کہ میری آرمی، یہ بات انہوں نے کسی نے نہیں کی۔ آج جب انہوں نے کہا پرائم منسٹر سے بہت اختلافات ہوں گے، لیکن آج ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر ساتھ کام کرنا ہے، میری جماعت نے بھی اور میں نے بھی مل کر کام کرنا، اور پوری پاکستانی قوم نے، کیونکہ جو موجودہ حالات کرونا وائرس کا آیا ہے اس میں ہم ساتھ ہیں۔ یہ ویژنری لیڈر ہوتے ہیں، ویژنری جو ہوتے ہیں ان کو سکھایا نہیں جاتا۔ یہ آپ مجھے سکھا کر لے کر جائیں گی تو جو جرنلسٹ سامنے بیٹھے ہوئے وہ جب مجھ سے کویسچن پہ کویسچن کرتے جائیں گے تو میری صلاحیتوں کا، میری جو وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ پڑھی لکھی جو رٹی رٹائی چیز ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے وجود کا احساس بھی دلایا پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے عوام کو، اور جو انہوں نے سندھ میں سٹیپس اٹھائے ہیں آج پوری دنیا اس کے اوپر جو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ پاکستانی دیکھیں نا، سبھی نے کہا کہ جی ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، جب انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سٹیپ اٹھانا ہے تو ماشاءاللہ سے پورا سندھ لاک ڈاؤن کیا، اور اس سے دوسرے دن ہی تیسرے دن ہی پرائم منسٹر نے اسی وقت کہا نہیں کریں گے، لیکن پنجاب ہوا، کے پی کے ہوا، بلوچستان ہوا، آج لاک ڈاؤن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جتنا گھروں میں رکھیں گے اتنا یہ کم پھیلے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی، لوگ کیسے کھائیں گے؟ تو لیکن اس کے باوجود وہی کام آج وفاقی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور صوبائی گورنمنٹیں بھی کر رہی ہیں۔ جو سٹیپ، جتنے سٹیپس سندھ گورنمنٹ نے بلاول صاحب کی قیادت میں اٹھائے ہیں، وہی سارے کے سارے اب پورا پاکستان کے دوسرے صوبے جو ہیں، کے پی، جی بی، سارے جو ہیں اپنا اے جے کے، سبھی وہی اٹھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویژنری ہوتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اگر ایک بندے کو ہوا تو اس سے کتنے لوگ افیکٹڈ ہوں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور اگر 1000 ہو گیا تو یہ 50,000 سے ابو ہو جائیں گے۔ تو خدا را آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں لاک ڈاؤن میں مشکلات تو ہیں، 22 کروڑ کے ملک ہے۔ میں ایک چیز کا آپ سے کہہ سکتا ہوں لوگوں کو میں، کہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا۔ آسائشوں کا شاید گورنمنٹ کوئی بھی پوری نہ کر سکے، اور گورنمنٹ اکیلے کسی کو راشن بھی شاید نہ پورا پرووائڈ کر سکے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مہیر حضرات ہیں، جو چیریٹی لوگ کرتے ہیں، وہ اگر ملیں، ترتیب ٹھیک ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ چیریٹی کر رہے ہیں ان سے میں اپیل کروں گا، آپ کی وساطت سے انٹرویو آپ لینے آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے شہروں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، پھر محلوں کو جو گاؤں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے خوراک کا شہروں میں، کیونکہ ہماری 70% آبادی تو ویسے ہی ادھر ہے، کیا نام ہے، گاؤں میں ہے، 30% جو ہے وہ تقریباً شہروں میں ہے۔ اگر ہم نے 30% کو کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لالا موسیٰ شہر ہے تو اس کو میں اگر پرووائڈ کرنی اور راشن کرنا ہو، جس طرح ہم چیریٹی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو دکھاوے کی چیریٹی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا، وہ بھی بے شمار لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اگر ہوتا تو میں نے لالا موسیٰ کو 3 سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا تھا، اور اس میں تمام چیریٹی کرنے والی جماعتوں کو، چیریٹی کرنے والے لوگوں کو کہنا تھا کہ آپ اس حدود سے باہر نہ جائیں۔ آج چیریٹی کے نام پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک بندہ جو ہے وہ 4 لوگوں سے چیریٹی لے رہے ہیں، 4 لوگوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اور چیریٹی دینے والا جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے میں اپنے نزدیکی دیکھوں، پھر اس کے
اس سے نزدیکی دیکھوں دور دیکھوں تھوڑا پھر اس طرح کر کے دوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لالا موسیٰ کو ڈیوائیڈ کر لیا جائے, میں تمام انتظامیہ کو, ڈی سی کو, سب کو کہوں گا کہ اگر لالا موسیٰ میں آپ نے کرنا اور چیریٹی کی جتنی تنظیمیں پارٹیاں سارے کام کر رہے ہیں, تو پھر مین بازار لالا موسیٰ سے رائٹ سائڈ پہ ایک لے لیں, ایک لیفٹ سائڈ پہ لے لیں اور ایک کرمپورہ سائڈ لے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بہتر طریقے سے اس کو کور کر سکتے ہیں. ورنہ یہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے, کچھ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ چیریٹی پراپر لوگوں کو جا رہی ہے نہیں جا رہی. کچھ وہ لوگ ہیں جو کسی سے نہیں مانگیں گے, جو کسی سے اظہار نہیں کریں گے. ہمیں وائٹ کالر لوگ ہیں, ان سے ہمیں رابطہ رکھ کے جو ہم انہی محلوں کے لوگ رہنے والے ہیں, ہمیں اس طریقے سے, اور میں خود ذاتی طور پر جس طریقے سے میں نے کیا ہوا ہے, میں بالکل اسی طریقے سے چاہ رہا ہوں. میرے کونسلران, میری پارٹی کے لوگ, ہم نے بالکل نمود و نمائش سے باہر نکال کر ہم یہ امداد کر رہے ہیں, ہم طریقے سے کر رہے ہیں. ہم نے سیکٹرز بنا دیے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ نے اس سے باہر نہیں جانا. اگر آپ میری پارٹی کا اگر کوئی کارکن ہے تو اس کو اگر ہم خوراک پہنچا رہے ہیں تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اپنی 2 گلیوں کو دیکھنا ہے, اس سے باہر نہیں جانا. اسی طرح جو وارڈ کونسلر ہے ان کے ساتھ میری مشاورت ہوئی ہے, تو انہیں کہا کہ جی آپ نے وارڈ سے باہر نہیں جانا. آپ یہ مت سوچیں کہ میں نے لالا, دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ جنگی ماحول ہے. آج یہ جنگی ماحول ہے کہ ہمیں ریلائز نہیں کر رہے پاکستانی, لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم یہ جو جتنا ایریا ہے نا اس کو جنگی بنیادوں پر لیں گے تو جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جرنیل دوسرے سیکٹر پر نہیں لڑتا, وہ اپنے سیکٹر کو نہیں چھوڑتا. اسی طرح ہم پولیٹکس میں کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن پر بہت ساری فضا پھیلائی جاتی ہے, وہ وہاں پر یہ ہو گیا. آپ اپنا پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اسی پیٹرن پر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے محلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں دوسرے محلے کے جو متعلقہ بندہ ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے یہ کام کرنا چاہیے, نہ کہ ایک ٹرک کار ہے. دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں, جو ابھی تک دیکھ رہا ہوں, ٹرک کار ہے آٹے کا, وہ اس ٹرک کے آگے جس چیز سے ہم بچانا چاہتے ہیں, جس چیز کی وجہ سے ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے جمع نہ ہوں, تو بدقسمتی دیکھیں کہ ٹرک کھڑا تو 2 تھیلے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. اگر جس طرح میں نے یہ لالا موسیٰ کے 3 سیکٹرز بتائے ہیں, اگر آپ 2 ٹرک جو ہے ایک پوائنٹ بنائیں, اس پوائنٹ کے اوپر اتنا وافر آٹا کر دیں کہ کسی کو دھکے دینے کی ضرورت ہی نہ پڑا, اور ایک نشان لگے ہوں جس طرح کراچی میں انہوں نے کیا کہ آپ 5 فٹ یا 10 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے, اپنا تھیلا لے کر چلتے جائیں. اگر اس طرح کریں گے تو یہ ایک افراتفری ہوگی, نہ کسی کے پاس پراپر جائے گا. آج تو لوگ بڑی سپیڈ کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ ایک دن کا گیم نہیں ہے, یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معافی دے, اللہ تعالیٰ معافی دے. یہ پتہ نہیں کتنی دیر آگے چلے گا. اگر دیکھیں نا, پہلے ہمیں کہا گیا کہ 5 اپریل تک یہ چلے گا, 5 اپریل سے اب چلا گیا 14 اپریل. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم چیریٹی ایک دم لوگ کروڑوں کی چیریٹی کر دیں گے, ٹھیک ہے, تو آفٹر سم ٹائم اگر ہمیں زیادہ ایکسٹینڈ کرنا پڑا تو پھر ہم کیا کریں گے. اس لیے ہمیں بڑے طریقے سلیقے سے اس کو کرنا چاہیے. اور میری سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ طریقہ اور لوگوں کو دیکھیں. آپ اس طرح چیریٹی کریں گے تو یہ ایک آنے والے دنوں میں بہت بڑی افراتفری ہو جائے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا صاحب, ماشاء اللہ سے آپ سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چیئرمین رہے ہیں میونسپل کمیٹی کے, تو آپ نے میونسپل کمیٹی کو کس قدر فروغ دیا؟ پہلی بات یہ کہ جی میرا تو پہلی تجربہ تھا وہ تقریباً 10 لاکھ کی آبادی کا تھا, تحصیل کھاریاں کا. 2 دفعہ کا میرا وہ تجربہ تھا. اور اس میں کیونکہ یہ لالا موسیٰ, کھاریاں اور ڈنگا بھی میونسپیلٹیز تھی موجود تھیں اس وقت بھی, اور ابھی کیونکہ بہت چھوٹے پہ آ گیا تھا, یہ تقریباً 80-90 ہزار کی آبادی کا شہر ہے, اس میں آگے وسائل کم تھے سارا. لیکن کوشش کی ہم نے کہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, جس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہا. میں کہ آج تک مشینری جو ہے وہ میرے خاندان کے علاوہ لالا موسیٰ میں کبھی میونسپیلٹی میں مشینری نہیں خریدی گئی. اگر سکر مشینیں ہیں تو وہ ہمارے دور میں آئی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ٹریکٹر جو ہیں وہ تمام کے تمام میں نے
محدود وسائل پہ جو لوگ کہہ رہے تھے سڑکیں گلیاں بنائیں، میں نے کہا نہیں، پہلے ٹریکٹر لیں، کیونکہ جو ہم نے کتنے ٹن جو کوڑا ہے وہ باہر ڈسپوز آف کرنا ہے، تو لے کر جانے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ٹریکٹر ٹرالیاں لیں، پھر ہم نے وہ جہاں پر ڈمپ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کنٹینر خریدے، وہ لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہم نے پھر پارک جو تھے دو، ایک حاجی اصغر پارک، ایک فاطمہ جناح پارک، ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی. دیکھیں جہاں آپ اچھے کام کرتے ہیں وہاں پر پھر ہم نے نالوں کی جو ہے وہ کیا مرمت نہیں جی، اس کی صفائی کا میرے وائس چیئرمین صاحب اور شکیل قریشی صاحب اور میری کونسلران کی سارے کی ٹیم بنائی ہم نے، انہوں نے وہاں پر ہم نے اس کے لیے پیسے رکھے کہ جی نالوں کی صفائی ہوگی تو ڈرین ہوگا نا. اگر پراپر ڈرین کرنا ہے تو نالوں کی صفائی جو ہے وہ مسٹ ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں آپ سروس روڈ پر چلے جائیں، سروس روڈ کا حال دیکھ لیں، پانی کھڑا ہے. بھائی پانی کے لیے اوپر آپ کو توجہ دینی پڑے گی. اچھا ویسے ایک میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بیسیکلی ایسا ہے کہ یہ جو سینیٹیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہ سیوریج کے حوالے سے، تو لالہ موسیٰ کے مسائل کیوں سلوشن کی طرف نہیں آتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. میں ایک چیز آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے کہوں گا کہ دیکھیں ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ جی سیوریج سسٹم نہیں ہونا چاہیے. میرا ان سے سوال ہے، یہ بھی ایک جس طرح آج یہ کرونا کے بارے میں بہت ساری جہالت کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اسی طرح اس پر بھی ایک جہالت ہے ہمارے لالہ موسیٰ میں، کہ یا جانتے ہوئے جہالت کر رہے ہیں یا پولیٹیکلی بددیانتی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جی ہمارے زمینیں کس کی تھیں؟ آگے ہمارے پرانے لالہ موسیٰ کے ارائیں برادری کی ساری زمینیں ہیں، جس کو ہم محمد پورہ کہتے ہیں، وہاں پر ساری زمینیں ان کی تھیں. اگر ایک نالا بنتا ہے چکوڑی والا جو صادق آباد سے آگے آپ جائیں تو آپ کو جو بات کرنی ہو لاجک سے کریں کہ تو اس کو جینون کریں. اس پہ آپ جھوٹ بولیں گے تو پورے لوگوں کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے 93-94 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے وفاقی گورنمنٹ نے اس کے لیے ہمیں پیسہ دیا، ان کے آرڈروں پر. سیوریج سسٹم فرسٹ ٹائم تب ہم لے کر آئے. اس وقت ہمارے شہر کی ضرورت کیا تھی؟ 5 کیوسک پانی تھا. آپ دیکھیں آپ کے جو چھپڑ تھے جنہیں ہم کہتے ہیں، ایک اسلامیہ اسکول تھا، ایک ٹینکی محلہ جہاں پر حاجی اصغر پارک بنا ہے، ایک نظام پورہ والا تھا غوثیہ مسجد کے پاس جو ہے، جو وہ تھا قصبے محلے کے پاس. اس طرح 3-4 چھپڑ تھے جن میں پانی سارا لالہ موسیٰ کا ڈسپوزا. یہ لوگوں کی پرائیویٹ لینڈ تھی. پرائیویٹ لینڈ پہ جب وہ تو نہیں پانی ڈال دے. اس طرح جب پانی نے جانا تھا محمد پورہ میں تو وہاں پر وہ اگر بند کر دیں، ان کا رائٹ ہے، تو پھر لالہ موسیٰ کا پانی کہاں جانا تھا؟ پھر جب ہمیں دوبارہ دیکھیں نا، اس میں کتنا گیپ، اس میں مسلم لیگ نون کی، مسلم لیگ کاف کی کتنی گورنمنٹیں آئی ہیں، وہ ہمارے مخالفین سارے اسی میں برسر اقتدار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. 2008 میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ 12-13 سال بعد موقع دیا، 96 کے بعد دوبارہ موقع دیا، تو ہمیں وہ بھی صوبے میں ہم تقریباً 6 سے 7-8 ماہ گورنمنٹ میں رہے، جو ہماری نون کے ساتھ اس میں تنویر صاحب نے دوبارہ سیوریج سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پیسے لائے. دیکھیں ہمارے ہاں سسٹم اپ گریڈ کرتے ہوئے پلینتھ لیول صحیح نہیں نکلتا، اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس میں بہتری کی جا سکتی ہے. لیکن پھر ہم نے 20 کیوسک پانی جو ہے وہ اپ لفٹ کیا مزید. 25 کیوسک پانی جو ہے اب اپ لفٹ ہو کر وہ جا رہا ہے ادھر بھمبر نالے میں. اگر یہ سیوریج سسٹم نہ ہوتا تو کیسے جاتا؟ تو یہ پانی کہاں جاتا؟ میں نے آج تک لالہ موسیٰ کے ہر بندے سے یہ کہتا ہوں. اور پھر دیکھیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹیں بھی آئیں، ہمارے مخالفین بھی ہمیشہ برسر اقتدار رہے. تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ لالہ موسیٰ کی عوام کو یہ بات ضرور پوچھنی چاہیے کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سیوریج کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیوں نہیں پیسے لائے، اور اگر نہیں کرنا، سیوریج سسٹم کو ختم کرنا ہے، تو یہ بتا دیں پانی کہاں لے کر جانا ہے آپ. چکوڑی والا نالا بھی بند ہو گیا، وہ آگے جو لوگوں کی پرائیویٹ لینڈ تھی انہوں نے بند کر دیا. جو قدرتی گزرگاہ تھی پہلے وہ تو بند ہو گئی ہیں. تو بات یہ قابل غور ہے کہ پانی نے ایک دن لالہ موسیٰ کی طرف آنا ہے. جو پبی کا پانی ہے اس نے بھی لالہ موسیٰ کی طرف آنا ہے. ہم دور نہیں دیکھ رہے،
ہم صرف اور صرف لوگوں کے اوپر تنقید کرنا جانتے ہیں. بدقسمتی ہے, میں آپ کے چینل سے یہ بھی بات کروں گا, آج کی بات کریں نا تو لوگ اس کا جواب دلیل کے ساتھ نہیں دیتے, گالی کے ساتھ دیتے ہیں, صرف گالی نکال دیں. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ لالا موسیٰ کا سیوریج کا پانی کہاں جانا تھا تو کوئی یہ نہیں کہے گا, نیچے لکھ دے گا کرپٹ ہے, بغیرت ہے, فلاں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کی ٹریننگ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے, ان کے پاس صرف ان کے والدین کی دی ہوئی ٹریننگ ہے کہ یہ گالی نکال سکتے ہیں. جو وہ اپنے گھر میں ماحول دیکھتے ہیں, ان کی والدہ کو اس کا والد گالی نکالتا ہوگا, اس کی والدہ اس کے باپ کو گالی نکالتی ہوگی, اس کی ٹریننگ جو ہے وہ نیچے نظر آتی ہے. بہت بڑی بات کی اور بالکل صحیح وہ بات پوری ٹریننگ اس کی نظر آ جاتی ہے. ہاں اگر وہ کہے کہ جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ جی سیوریج کا پانی کہاں جانا تھا, ہم نے یہ کیا ہے, ہو سکتا ہے 100% ہم نے ٹھیک نہ کر سکے, لیکن ہم کام تو کر رہے ہیں نا, کام تو کر رہے ہیں نا. اس کام میں اگر وہی طاقت پولیٹیکل ہمارے پاس ہوتی ہے, وہی ہمارے مخالفین کے پاس ہوتی ہے, ان کو کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ان سے بھی تو پوچھا جائے نا کہ آپ نے یہ دیکھیں نا, آپ سروس روڈ ہم نے بنوا دی 10 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں, آج ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں, تو بھائی ہر 3 سال بعد ان کی ریپیئر ہونی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ ریپیئر کروائیں ان کو, ان کا جو نالے ہیں جو بلاک ہوئے ہیں ان کو کھلائیں. آج میں کہوں کہ لوگ نہ کہتے ہیں جو ان کے گھروں کے سامنے پانی کھڑا, بھائی اب آپ کی ذمہ داری ہے, اب اختیار آپ کے پاس ہے, آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی بہتری اسی طرح ہی ہو سکتی ہے کہ آج مجھے موقع ملا ہے 10% میں نے کام کیا, اگلی دفعہ آپ کو موقع ملا ہے 10% آپ کریں گے تو مسائل میں کمی ہوگی. مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے, یہ لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی. اچھا, جس ڈیوریشن میں آپ کا نون لیگ کے ساتھ الحاق تھا تو اس ڈیوریشن میں انہوں نے فنڈز وغیرہ دیے آپ کو؟ جو سیوریج کا بھی تھوڑا بگاڑ بھی ہے نا, اس میں بھی یہ ہوا کہ جو انہوں نے جب ہم کولیشن میں تھے تو فنڈ آئے, تو جب ہم باہر نکل گئے تو اس وقت انہوں نے سٹاپ کر دی, جس کی وجہ سے اس کی بہت جو بہتری ہم چاہتے تھے وہ پراپر بہتری نہ ہو سکی. لیکن بدقسمتی کہ اس کے بعد بھی ان کی گورنمنٹ آ گئی 2013 میں, تو کوئی کام نہ MNA صاحب نہ MP صاحب اس سیوریج سسٹم پر کر سکے, نہ اس سے پیشتر سادات برادران بنتے رہے ہیں. وہ کاف میں چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ڈسٹرکٹ میں وہ نائب ناظم کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ انہوں نے بھی کوئی کام نہ اس سیوریج پر کیا. اچھا, اب کچھ بات کرتی ہوں میں موجودہ صورتحال پر مبنی کہ تمام دنیا کو اس وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور بالکل ایسے ہی پاکستان جو ہے وہ بھی اسی وائرس کی لپیٹ میں ہے. ایسی کنڈیشن میں کون سا ایسا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام جو ہے سیکیور بھی رہے, ان کو مطلب بھوک ہڑتال بھی نہ ہو, گھروں میں بھی رہے, سیفٹی بھی رہے, سب کچھ, کون سا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے؟ جو میں نے پہلے آپ کے سوال سے پہلے میں نے کہا کہ آپ ہر جگہ کے اوپر ایک سیکٹر بنائیں. اگر گاؤں ہے, دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ٹائیگر فورس بناؤں گا. بھائی دیکھیں ٹائیگر فورس کی ہمیں اس وقت جنگی حالات میں ہم, آپ کے پاس جو پہلے موجود ہے ان کو تو استعمال کریں. 3 لاکھ ٹیچر آپ کے پاس پورے پنجاب میں ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس پٹواری سسٹم بڑا مضبوط آپ کے پاس موجود ہے, نمبرداری سسٹم آپ کے پاس موجود ہے. اور میں 2 کا اور اضافہ کر سکتا ہوں. ایک آپ کے پاس امام مسجد ہے, جی بالکل, ہر گاؤں میں 2 سے 3 مسجدیں ہیں, بہت بڑے سوشل موبلائزر ہیں, وہ بھی ہے. پھر آپ کے پاس 5واں جو ہے عشر زکوٰۃ کمیٹی کے جو ہر گاؤں کا چیئرمین, ہر محلے کا چیئرمین آپ کے پاس موجود ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, جو ہمارے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز اور جوان ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے ڈیزاسٹر میں تو ان کو بلا لیا جاتا ہے. الیکشنوں میں بھی ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں, ویسے بھی ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. اگر اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آپ اس کو لینتھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ویژن کی کمی ہے, آپ کی نیت کی کمی ہے. اس میں آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے, آپ کو کرنا نہیں آ رہا. اگر اتنی چیزیں میرے پاس ہوں تو میں نے تو DC نے ایک دفعہ آرڈر کرنا ہے تو آپ کو تمام لوگوں کی جو ہے نا پوری کی پوری رپورٹ چلی جائے گی کہ ان لوگوں کو یہ ضرورت ہے, یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ان کی ضرورت ہم نے اس طریقے سے پوری کرنی ہے. ایک ہم یونین کونسل سے باہر نہ نکلیں. ہر ایک جو جن لوگوں کی ڈیوٹی ہو وہ اپنی یونین کونسل میں پورا کریں, اور اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں وہاں پر. اگر یہ افراتفری پھیل گئی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ نہ ہو
کہ کوئی بھی بندہ محفوظ نہ رہے. جس طرح امریکہ میں لوگ اسلحہ خریدنا شروع ہو گیا نا اور اپنی چھتوں پر بیٹھ رہے ہیں کہ کل مجھ سے کھانا چھینے گا, پھر کوئی بھی بڑا آدمی اس انقلاب کے سامنے محفوظ نہیں رہے گا. نہ میں محفوظ رہوں گا, نہ میری بہن آپ محفوظ رہیں گی, نہ کوئی اور محفوظ رہے گا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جتنی دیر تک ہر آدمی کو اپنے اپنی ڈومین میں نہیں رکھیں گے اتنی دیر تک ہم اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سب کچھ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس کو مزید لمبا کریں گے. میں کرفیو نہیں لگاؤں گا, میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, تو کر بھی آپ سب کچھ نہیں. آج دیکھیں کسی کی دیہڑی لگ رہی ہے, اگر ہم دیہڑی لگ رہی ہے تو پرائم منسٹر کہے کہ جی لاک ڈاؤن میں کرفیو نہیں لگاؤں گا. بھائی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نہ ملیں. ہمارے ہاں جہالت ہے, ہمیں یہاں پر ہمارے جھٹکے انداز میں گفتگو لوگ کرنے کے عادی ہیں, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر اٹلی اور ترقی یافتہ ممالک نے بھی ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو گھر میں پابند کیا ہے تو ہم تو ہیں ہی ذرا ٹپیکل سٹائل کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تنقید کرنی نہیں چاہیے. ہمیں ان سٹیپس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور میری دعا ہے کہ وزیر اعظم کامیاب ہوں, میری دعا ہے گورنمنٹ کامیاب ہو, میری دعا ہے کہ پوری انسانیت اس میں کامیاب ہو. اور اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر سے ایک پالیٹکس, اپنے اندر سے نیت, بدنیتی, یہ ساری چیزیں نکالیں گے تو ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, میں نے جو تجویزیں دی ہیں اگر ان میں نہیں ہے, اس میں کوئی مزید کچھ سنیں تو وہ اس میں بہتر تجویز دے سکتے ہیں اور اس کو ہم اٹھا کر اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ جو کرونا وائرس کے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ٹائیگر فورس, تو ٹائیگر فورس کی بجائے میرا یہ خیال ہے, آپ نے بھی کچھ دنوں پہلے یہ بات ڈسکس کی ہے, انفارچونیٹلی میں نے سنی تو نہیں لیکن میں اپنے مائنڈ کے مطابق بات کر رہی تھی کہ اگر اس میں نمبرداری سسٹم کو یا اس کو فروغ دیا جائے, یو سی کے چیئرمینس کو فروغ دیا جائے, جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے امام مساجد جتنی بھی ہیں ان کے امام کو جو ہے پریفر کیا جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ زیادہ بیسٹ نہیں ہے؟ میں نے تو کہہ دیا نا جی, میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں نا یہ بات تو کہ جی آپ ان لوگوں کو لیں. دیکھیں نا, ایک ٹیچر ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے اسکول میں جو اسٹوڈنٹس اس کے پاس آتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا حالت اس کی کیا ہے, اس کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو مسجد کا امام ہے اس کے پاس جو لوگ بچے قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں اس کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. صحیح, یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عشر زکوٰۃ کا چیئرمین ہے وہ زکوٰۃ بانٹتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پرائم منسٹر صاحب کو کس نے یہ کہہ دیا کہ آپ ٹائیگر فورس بنائیں, جب آپ کے پاس اتنی فورسز, اتنے ادارے, اتنے لوگ, آپ کے گورنمنٹ کے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, تو پھر آپ کو ان سے کام لینا چاہیے. آپ کو اس کو جتنا لمبا کریں گے یہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا. اچھا, تو جیسے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, امید تو ہے کہ قریب ہے کہ ہو جائیں گے, اگر یہ جو ابھی کنڈیشن ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزاد ہو گئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے الیکشن؟ دیکھیے ہمارا تو ہمیشہ گروپ کرتا ہے فیصلہ, نہ میں نے کبھی کیا ہے نہ میں شاید آئندہ کر سکوں. میرے گروپ, میری پارٹی اور میرے پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں, جو بزرگ ہیں ہمارے دھڑے کے, وہ فیصلہ کرتے ہیں. میرا ذاتی حیثیت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ ہے, میں نے جتنے الیکشن لڑے یہ سارے کے سارے فیصلے میرے گروپ اور میری پارٹی اور میرے دھڑے نے کیے. ماشاءاللہ سے. اچھا, چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایز اے ایم این اے, ایز اے بھائی آپ کے ماشاءاللہ بردر ہیں وہ, تو کس طرح سے آپ نے ان کو دیکھا بچپن سے لے کر اب تک؟ بھائی کی کیا تعریف کرے, یہ تو میں سمجھتا ہوں صحیح تعریف وہی کر سکتا ہے. جو تعریف لوگ کر رہے ہوں, پورا دنیا کر رہی ہو, پورا پاکستان کر رہا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا بھائی ہونے کے حیثیت سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے پوری دنیا میں ایک نام کمایا ہے, پاکستان میں نام کمایا ہے, انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر انہوں نے نام کمایا. تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے بھائی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, لاسٹ میں جو سب آپ اپنے ہی کمیونٹی, اپنے ہی علاقے NA70 کی عوام کے نام کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے, ہمیں سب کو مل کر, کسی بھی جماعت, کسی بھی دھڑے سے نہیں, اس سے بالا تر ہو کر ہمیں ایز اے انسانیت کو مد نظر رکھ کر جو ہے کام کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی
ہم اس پر قابو پا لیں گے. یہ ایک آفت ہے, آفتیں آئی ہیں, ڈیزاسٹر آئے ہیں. دیکھیں 2005 میں بھی زلزلہ آیا, کتنا بڑا زلزلہ تھا, 1 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے ہمارے شہید ہو گئے تھے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فلڈ آئے, اس میں بھی دیکھ لیں, 92 کا فلڈ دیکھ لیں, ہم نے کنٹرول کیا, واپس آئے. اب بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے اور ہمیں اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت دے. مقابلہ تو ہم اس کا احتیاط سے کر سکتے ہیں, اور جو لوگوں کی امداد ہے وہ ہم طریقے اور سلیقے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کہیں کہ میں سب کی ضرورت پوری کر لوں, یہ ناممکن ہے. میں کہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تمام لوگوں کی ضرورت پوری کر لے, یہ بھی ناممکن ہے. ہم سب کو مل کر لوگوں کی, جو غریب لوگ ہیں, دیہڑی دار لوگ ہیں, ان کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جی تو ناظرین, یہ تھی چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی, اور بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا کہ ہم سب کو ایک پیج پر آ کر مل کر اس مصیبت سے لڑنے کی ضرورت ہے, اور جتنا ہم اس پر عمل کریں گے ان باتوں پر, جیسے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے مشورے دیے ہیں, اور آپ پورا انٹرویو میں جیسے دیکھیں گے تو ان پر عمل کیجئے پلیز, ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.